1382 हिजरी को बंगले वाली मस्जिद में बयान फरमाया था। हजरत ने अल्लाह की हम्द सना बयान करने के बाद फरमाया, मेरे भाइयों और दोस्तों, मेहनत के दो रास्ते हैं। इस दुनिया में इंसानों के लिए मेहनत के दो रास्ते हैं, जिनमें से एक रास्ते में दिखाई बहुत कुछ देता है, लेकिन इस रास्ते पर चलने वाला इंसान ये नाकामियों का शिकार होता रहता है। और एक रास्ते में जो दूसरा रास्ता है, इसमें दिखाई कुछ नहीं देता, लेकिन इंसान कामयाबियों को पहुंच जाता है। दिखने वाले रास्ते में इंसान पहले मेहनत करके माल हासिल करता है, फिर माल से चीजें और चीजों से अपनी जिंदगी के मसलों को बनाता है। ये रास्ता कदम कदम पर दिखलाई देता है। जैसे पैसा बढ़ता रहता है तो पैसे का बढ़ना इसके घर में दिखलाई देता है। मकान और सामान, कपड़े और सब चीजें जो पैसे से इसने हासिल की वो सब दिखाई देंगी, और इसी पैसे से इसे परवरिश दिखाई देती रहेगी। पर इस रास्ते में मुसीबतें छुपी रहती हैं। हाँ, राहतें तो दिखाई देती रहती हैं, पर मुसीबतें छुपी रहती हैं। जिस दिन अल्लाह जल्ला जलालहू अमन वालहू का अजाब इनकी तरफ मुतवज्जा होता है, तो फिर इनके बीवी बच्चों के दिल फाड़ दिए जाते हैं, या आग लगाकर इनके घर और दुकान का नक्शा ही खत्म कर दिया जाता है। ये रास्ता बहुत घटिया, जो खुदा को पसंद नहीं है कि उसके बंदे के दिल में चीजें ही हों और चीजें ही आंखों के सामने हों और इन्हीं पर इसका यकीन हो, इसी की मोहब्बत इनके दिलों के अंदर बैठी हुई हो। उसूलन ये रास्ता अल्लाह जल्ला जलालहू व मन वालहू ने अपने ना मानने वालों को दिया है। इस रास्ते में अव्वल तो बनाते हैं और आखिर में बिगाड़ते हैं। हालांकि आखिरत वो लामहदूद है जिसके मुकाबले पर ये दुनिया बहुत थोड़ी है। और दूसरा जो रास्ता है वो इसके बिल्कुल मुकाबले का रास्ता है कि इस रास्ते में पहले मेहनत करके हिदायत हासिल की जाती है और हिदायत हासिल करके फिर कामयाबियां ली जाती हैं। लेकिन कदम कदम पर इस रास्ते में इंसान को नाकामियां दिखाई देती है, चीजों और माल की कमी होती हुई दिखाई देती है, इसलिए कि इस रास्ते में चीजों और माल की जरूरत नहीं है, बल्कि इस रास्ते में अमाल कायम किए जाते हैं। इस रास्ते में कामयाबियां, राहत, इज्जत और हिफाजत ये छुपी होती है और नाकामियां खुली होती हैं। इसीलिए लोग ताने देते हैं कि यही है अल्लाह वाले, कि ना इनके पास माल है और ना सामान है और बड़े अल्लाह वाले बने फिरते हैं। लेकिन जिस दिन अल्लाह ताला शानहू इनके लिए देने का दरवाजा खोलते हैं और इनकी बिगड़ी हुई जिंदगी को बनाते हैं, फिर लोगों को नजर आता है इनकी जिंदगी का बनना। अब ये माल और अमाल का रास्ता जो एक दूसरे के बिल्कुल मुकाबले का है। इसके अलावा इस जमाने में एक तीसरा रास्ता भी लोगों ने बना लिया है, और वो ये है कि मेहनत माल पर करें और इकरार अमाल पर करें। कि मेहनत माल पर और इकरार अमल का। इस जमाने के मुसलमानों ने यही रास्ता बनाया हुआ है कि ये तज़किरे तो अमल के करते हैं और इकरार भी अमल का करते हैं, लेकिन जिंदगी बनाने के लिए हाँ ये माल पर मेहनत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी
تیسرے والوں کے واسطے ایک تیسری قسم رکھی ہے، یہ ایک نری اعمال والی اور ایک نری مال والی، اور ایک خلط ملط کی زندگی کی ساری محنت جو ان کی ہوتی ہے مال پر، اور تھوڑا سا وقت یہ لگا دیتے ہیں اعمال پر، تھوڑا سا وقت لگا دیتے ہیں اعمال پر۔ انہوں نے رواج کے یا کہنے سننے یا دیکھنے کے اعتبار سے کچھ عمل کر لیے بس، تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ان تینوں کے ساتھ جدا گانا ہے۔ جن لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ محنت سے مال اور مال سے چیزیں اور چیزوں سے زندگی، تو ان کی پہلی تو اللہ پاک بنائیں گے اور بعد کی بگاڑ دیں گے، اور جن کا نظریہ یہ ہے کہ پہلے محنت کر کے ہدایت، پھر ہدایت سے عمل، ہدایت کی روشنی میں عمل، اور عمل سے کامیابی، اللہ پاک ان کی پہلی بھی بنائیں گے اور بعد کی بھی بنائیں گے۔ جب ان کے عمل کی محنت مکمل ہو جائے گی تو غیب سے اللہ پاک ایسی صورتیں ظاہر فرمائیں گے کہ مال والے ان کے پیروں میں پڑ جائیں گے، اور اسی کے ساتھ ملک کے زراعتی کاروباری نظام بھی منتقل کر دیں گے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب عمل والے عمل کے راستے سے لینے پر آ جائیں، لیکن اس وقت مال کا راستہ چالو ہے اور عمل کے راستے سے لینے کا راستہ ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے مال کا راستہ اور عمل کا راستہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے پر ہیں، کہ محنت کر کے پہلے مال تک پہنچنا، مال پر یقین کرنا، مال سے چیزیں حاصل کرنا، اور پھر چیزوں کو ترتیب دے کر چیزوں کے نقشوں سے پلنا۔ تو اس میں انسان کا یقین بھی مال ہی کا ہے، ترتیب استعمال بھی مال ہی کے اعتبار سے ہے، اور عمل کا معیار بھی مال ہی کے اعتبار سے قائم ہوتا ہے۔ یہ راستہ انتہائی رذیل، انتہائی گھٹیا، اور اللہ کے ہاں انتہائی مقبول ہے۔ اس راستے میں انسان کو دھوکہ یہ لگتا ہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، کامیاب بن رہے ہیں، اور یہ اسی سے خوش ہو کر بس رات دن اسی کی ترتیب پر چلتا رہتا ہے کہ جان لگا کر مال بڑھانا اور مال بڑھا کر نقشے بنانا۔ جب انسان غلو کے درجے میں پہنچتا ہے تو تمام اعمال کا معیار غلط ہو جاتا ہے، اور یقین کی تمام حدود یہ بگڑ جاتی ہیں۔ اب اس انسان پر اللہ جل شانہ عذاب مسلط کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اسے کامیابی کے حقائق سے محروم کر دیتے ہیں، اور عزت کی شکلوں میں اسے اٹکا کر ذلت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اگر ان حالات کے بگڑنے سے بھی اس کی آنکھ نہیں کھلتی، پھر اللہ جل شانہ اس کی چیزوں کو بگاڑتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول اور سارے دانا انسان اسے پہلے درجے کی ناکامی کہتے ہیں، لیکن یہ انسان جب شکلوں کی وجہ سے اس کو نہیں سمجھتا تو اللہ جل شانہ پھر اس پر دوسرا رخ لاتے ہیں، کہ کبھی اس کی زمین ڈبو دیتے ہیں، اور کبھی اس کے بچے مرنے لگتے ہیں، کہ اگر اب بھی اس کی سمجھ میں نہ آیا تو پھر ناکامی والی موت اس کی آ جاتی ہے۔ پھر یہ قبر میں پہنچ کر چیخیں مارتا ہے، جس کو مغرب سے لے کر مغرب تک سب جانور سنتے ہیں۔ حشر کا تو اور بھی سخت منظر ہے۔ ہم سہارنپور سے موٹر کار میں بیٹھے آ رہے تھے کہ بہت زور سے بارش ہونے لگی۔ ڈرائیور نے گاڑی تیز کر دی تو کار کے سامنے ایک بھینس آ گئی۔ بریک لگاتے ہی گاڑی سڑک سے پھسل کر نیچے گڈھے میں گر پڑی، گڈھے میں پیڑ سے لٹک گئی۔ اب ڈرائیور کوشش کرنے لگا کہ گاڑی نکل جائے۔ جب بھی گاڑی نکالنے میں خطرہ تھا، پر وہ کوشش کرتا رہا، حالانکہ نیچے بہت گہرا گڈھا تھا کہ ذرا سے بھی چوکے تو موت۔ یہی حال انسان کا ہے کہ اللہ کی طرف سے حالات کے جھٹکے پر یہ اسی میں کوشش کرتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مسلمان ایک طرف تو ان ساری باتوں کا قائل ہے، پر چل اسی راستے پر رہا ہے، حالانکہ یہ راستہ غیر مسلموں کا ہے۔
اور دوسرا راستہ جو اس کے مقابلے کا ہے وہ اس سے بالکل الگ ہے کہ اس راستے سے اس کا کہیں جوڑ ہی نہیں ہے. ہاں کہ پہلے محنت کر کے ہدایت حاصل کرے اور اتنی محنت ہدایت کی کرے کہ اسے ہدایت مل جائے. یہ ہدایت یہ مال کے مقابلے میں ایک مایا ہے. اس مایا کو لینے کے لیے مال کی محنت کے مقابلے میں ہی ہدایت کی محنت ہے. اب ہدایت کے مل جانے کے بعد پھر عمل پر محنت کی جائے گی. جیسے مال کے مل جانے کے بعد محنت کی جاتی ہے چیزوں پر کہ باہر سے چیزیں لا لا کر گھر میں ڈالتے ہیں تو گھر والے بھی اسی میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ کہیں کپڑے سل رہے ہیں تو کہیں بستر بن رہے ہیں تو کہیں گوشت بن رہا ہے. اسی طرح ہدایت ملنے کے بعد اعمال پر محنت کی جاتی ہے کہ 24 گھنٹے کے اپنے عمل ٹھیک کیے جاتے ہیں. اس میں مسجدوں کے، کمائی کے، عدالتی، معاشرتی، خلوت اور ضرورت کے عمل ٹھیک کرنے پڑتے ہیں. جب یہ عملی محنت پوری ہو جاتی ہے اور انسان سر سے لے کر پیر تک عمل کا معیار قائم کر لیتا ہے تو پھر اللہ جل شانہ اسے کامیاب کر کے دکھاتے ہیں اور پھر اسے عہدے اور مال بھی دیتے ہیں. پر پہلا مقابلہ یہی ہے کہ مال کی محنت سے اپنے آپ کو نکال کر ہدایت لینے کے لیے محنت کی جائے. ہدایت کس کا نام ہے؟ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کس کا نام ہے؟ تو جو چیزیں مال سے ملتی دکھائی دیتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اعمال سے ملتی دکھائی دینے لگے، اس کا نام ہدایت ہے. ابھی ہم نے محنت کا میدان مال کو بنا رکھا ہے، ہدایت کو نہیں. ہدایت کو تو ہم نے چڑیا کا بچہ سمجھ رکھا ہے. جب ہم ہدایت والی محنت کریں گے تب ہمیں ہدایت ملے گی. ہدایت کے ملنے پر اللہ جل شانہ ہمیں مال دیں گے، اللہ جل شانہ ہمیں چیزیں دیں گے اور اسی محنت پر دنیا اور آخرت میں کامیابی دیں گے. اس لیے وہ عمل جو ہدایت والے عمل ہیں، جب ہم ان عملوں پر محنت کریں گے تب ہمیں ہدایت ملے گی. قرآن پڑھو، قرآن ہدایت کا راستہ دکھلا رہا ہے. قرآن ہدایت ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے. اس کے اندر جو بتلایا گیا ہے اگر وہ تمہارے دل میں آ گیا تو سمجھو ہدایت مل گئی، اور اگر نہیں آیا جو اس میں بتلایا گیا ہے وہ اگر ہمارے دل کے اندر نہیں آیا تو سمجھو ہدایت نہیں ملی. قرآن میں اول تو اقوال کے ذریعے اللہ جل جلالہ من والہ نے سب کچھ اعمال سے ملنا بتلایا ہے. اقوال کے ذریعے یہ بتلایا کہ مال سے چیزیں نہیں ملتی اور چیزوں سے حفاظت نہیں ہوتی، چیزوں سے عزت نہیں ملتی. اللہ جل شانہ ہی زندگی بناتے ہیں اور وہی بگاڑتے ہیں. حفاظت بھی وہی کرتے ہیں اور مطمئن بھی وہی کرتے ہیں. تو اللہ جل شانہ نے اپنے اقوال کے اندر ساری کی ساری کامیابیاں جو چیزوں میں نظر آتی ہیں وہ عمل میں بتلا رکھی ہیں. پورے قرآن کے اندر اول سے آخر تک زندگیوں کا بنانا اور زندگیوں کا بگاڑنا، خوشخبریاں اور دھمکیاں ہیں. اکثریت تھی پر عمل خراب تھے تو زندگی بگاڑ دی. صنعت والے تھے پر عمل خراب تھے تو صنعت والوں کو ختم کر دیا. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے عمل اچھے تھے تو ان کو کامیاب کر دیا. نمرود کی حکومت کی زندگی کو کیوں بگاڑا؟ اس لیے بگاڑا کہ ان کے عمل خراب تھے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک ساری تاریخ قرآن میں بیان کی ہے کہ چیزوں سے کامیابی نہیں ہوگی، عمل سے کامیابی ہوگی. اس لیے سب سے پہلے ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی کہ مال ایک طرف مال کی محنت اور اس کے مقابلے پر ہدایت کی محنت.
تو جہاں دو کا مقابلہ پڑ جائے وہاں ہدایت والی محنت کے اوپر اپنے آپ کو ڈال دو اور مال والی محنت کو چھوڑ دو. جو بات قرآن میں ہے وہ بات تمہارے دل کے اندر آ جائے. جیسے طاقت، مثال کے طور پر جس طرح طاقت انجیکشن میں ہے، تو اب انسان طاقتور کیسے ہوگا؟ کہ انسان طاقتور تب ہوگا جب انجیکشن کی تکلیف اٹھا کر انجیکشن کی دوا اپنے اندر لے لے. اب اگر یہ چارپائی پر پڑا پڑا یہ کہتا رہے کہ ہمارے پاس 1000 انجیکشن ہے، 1000 انجیکشن ہے، تو اتنا کہنے سے اس کے اندر طاقت نہیں آئے گی. قرآن میں ہدایت ہے تو ہماری زندگی کیسے بن جائے؟ تو ہماری زندگی جب بنے گی جب ہدایت ہمارے اندر آ جائے. انجیکشن لگنے کی تکلیف سے ہم اگر الگ ہٹ جائیں تو ہمارے اندر دوا نہ جائے گی. اسی طرح ہدایت کی محنت سے تکلیف ہو اور ہم بھاگ جائیں تو ہدایت نہ ملے گی. ہدایت روشنی ہے، روشنی میں ہر چیز صاف صاف دکھائی دیتی ہے کہ نماز سے، سچ سے، ذکر سے یوں کامیابی ملے گی، انصاف سے اور دعا مانگنے سے یوں ہو جائے گا. ہاں، یہ سب کچھ ہدایت کی روشنی میں دکھائی دے گا کہ توکل پر، تقوی پر، حق پر اور حق کی حمایت کرنے پر یہ ہوگا. ہاں، کہ پیسے سے کچھ نہیں ہوتا اور وزارت سے کچھ نہیں ہوتا، تو وہ دکھائی دے جو قرآن دکھا رہا ہے. اس لیے قرآن کی روشنی آپ کے دل میں ہو تو آپ کو صاف صاف دکھائی دے گا. آپ کو پھر صاف صاف دکھائی دے گا کہ چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا. اور اگر یہ بات آ گئی تو سمجھو دل میں ہدایت کی روشنی آ گئی. اب پھر سارے برے اعمال چھوڑ کر اچھے عمل کرو کہ عملی محنت اب جلدی جلدی ہو جائے گی. جیسے 100 روپے حاصل کرنے میں بہت دیر لگتی ہے، لیکن اس 100 روپے کا سامان یہ جلدی سے جلدی خرید لیا جاتا ہے. کہ بیگم صاحبہ نے کہا کہ بازار سے سودا لا دو، تو یہ محنت بس آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ میں ہو جائے گی. اسی طرح ہدایت ملنے کے بعد جو محنتیں ہیں وہ آسان ہیں. ہدایت ملنے کے بعد معاشرتی محنت میں بہت جلدی تبدیلی پیدا ہو جائے گی کہ یہ ہیں ہدایت پانے والے جو اتنی محنت کر جائیں کہ آزمائشوں میں سے نکل کر اس صفات کے ساتھ کہ جب مال کی محنت اور ہدایت کی محنت کا مقابلہ پڑے تو مال کی محنت چھوڑ دیں، مال کی محنت کا مقابلہ ختم ہو جائے. ہاں، تب چاہے مال کی محنت کرے. مال کی حیثیت کیا ہے؟ مال کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس کا درجہ یہی ہے کہ ہدایت کی محنت اگر نہ ہو رہی ہو تو مال کی محنت کرو. جب ہدایت کی محنت نہ ہو رہی ہو تو مال کی محنت کرو. اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اب تو ہدایت کی محنت کو شروع کرا دیا ہے. کہ ہدایت کی محنت کیا ہے؟ یہ ہدایت کی محنت کے لیے اللہ نے مسجدیں بنوائی اور انبیاء والی ساری برکات، انوارات اور مددیں ان عملوں پر ہیں جو ہدایت کے لیے دیے گئے. ہمارے جتنے طبقات ہیں، مزدوری، ملازمت اور حکومت، ان سب کے لیے پہلی محنت یہی ہے کہ یہ ساری لائنوں میں چلنے کی گھٹی ہے. اگر یہ گھٹی نہیں پی تو مال والی محنت کو پھر مقدم کر دو گے اور ہدایت والی محنت کو مؤخر کر دو گے. وہ عمل جن کی محنت کرنے سے اللہ پاک آنکھوں کو روشنی عطا فرمائیں گے، اور آنکھ جو چیزوں میں دیکھتی ہے اب وہ اسے عملوں میں دکھائی دینے لگے گا. تو سارے نبیوں کی محنت کا نور وہ دعوت ہے. سارے نبیوں کی مشترکہ محنت یہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود دعوت دی ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت موسیٰ علیہ السلام کو دی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات جا کر فرعون پر بتلایا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے لکڑی سے اژدہا اور اژدہے سے لکڑی بنا کر دکھا دیا، اور بعد میں اسی لکڑی سے